Today's lecture is about second domain of Bloom taxonomy, which is known as affective domain. Affective domain को क्राथहोल ने 1964 में पेश किया और इसकी 5 मज़ीद सब डोमेन्स उसको लिखा, और यानी कि अफेक्टिव डोमेन को क्राथहोल ने 5 सब डोमेन्स में मज़ीद क्लासीफाई किया, जिसमें सबसे पहला है रिसीविंग, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। अब ये जो अफेक्टिव डोमेन है ये है किस बारे में? ये एक्चुअली स्टूडेंट के एटीट्यूड्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हैबिट्स, वैल्यूज़ और फीलिंग्स के मुतल्लिक कि ये कैसे इनकी ग्रोथ होती है, कौन सी चीज़ लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे अफेक्ट करती है, हैबिट्स कैसे बनती हैं, और जो वैल्यूज़ है जिसे हम मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं, और इसके बाद जो फीलिंग्स है किसी भी चाइल्ड की, किसी भी स्टूडेंट की, वो किस तरह से होती है, ये अफेक्टिव डोमेन इन सब को डील करता है। अब वन बाय वन हम अफेक्टिव डोमेन के जो सब डोमेन्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिसीविंग, विलिंगनेस टू अटेंड अ पर्टिकुलर फिनोमेना। किसी भी ख़ास मकसद को, किसी भी ख़ास मज़हर को अटेंड करने की जो विलिंगनेस है, जो रज़ामंदी है, उसे हम रिसीविंग कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल है कि अटेंडिंग क्लास रूम एक्टिविटीज़। अगर कोई स्टूडेंट क्लास रूम एक्टिविटीज़ को अटेंड करता है और फिर उसको इंटरेस्ट से वो अटेंड करता है, समझता है, तो वो अफेक्टिव डोमेन की जो फर्स्ट सब डोमेन है रिसीविंग, उसमें आता है, जिसमें लिसनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक है, या रीडिंग है, या लिसनिंग म्यूज़िक है, या सिंगिंग म्यूज़िक है। ये सारे के सारे रिसीविंग में आते हैं। उसके बाद है दूसरा सब डोमेन है अफेक्टिव डोमेन का रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड एक्चुअली रिस्पॉन्स से है, और रिस्पॉन्स एक्चुअली कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, जिसमें जो कम्युनिकेटर है वो कोई मैसेज सेंड करता है, कोई क्वेश्चन रेज करता है, और अगर स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए उसे जवाब देते हैं तो वो एक्चुअली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, या एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, या एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये रिस्पॉन्डिंग कहलाता है। यानी रीडिंग बुक्स, आप बुक के टेक्स्ट को जब टीचर मॉडल टेक्स्ट या मॉडल रीडिंग के तौर पे पेश करता है तो स्टूडेंट उसको सुनता है, तो एक्चुअली स्टूडेंट रिसीव कर रहा होता है। लेकिन वही जो टेक्स्ट टीचर ने रीड आउट किया होता है, तो स्टूडेंट जब उसको वापस रीड करता है तो ये स्टूडेंट की तरफ से रिस्पॉन्ड होता है। और टीचर कोई काम देता है, स्टूडेंट असाइनमेंट्स प्रिपेयर करके लाता है, ये भी रिस्पॉन्डिंग है। सिंगिंग पोएम को गा के स्टूडेंट की तरफ से, टीचर की तरफ से अगर सिंगिंग पोएम हो तो वो टीचर की तरफ से तो रिस्पॉन्ड है, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से रिसीविंग है। लेकिन अगर स्टूडेंट सिंग करता है तो ये उसका रिस्पॉन्ड होता है टुवर्ड्स देयर टीचर्स। तो एग्जांपल इसकी यह है कि कंप्लीट द होमवर्क या कंप्लीशन ऑफ होमवर्क। जब स्टूडेंट को काम दिया जाता है तो वो होमवर्क कंप्लीट करके लाता है, वो क्लास वर्क कंप्लीट करता है, वो लेक्चर को सुन के उस पर जवाब देता है, वो कोई क्वेश्चन रेज करता है, तो ये रिस्पॉन्ड है। अब ओबे स्कूल रूल्स, स्कूल रूल अप्लाई किसकी तरफ से किए जाते हैं? स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, डिसिप्लिन हेड की तरफ से। और जब स्टूडेंट उन रूल्स को फॉलो करता है तो इट्स मीन कि वो उसको ओबे कर रहा है, वो अपनी तरफ से अपनी जो हैबिट्स हैं, जो ऊपर वाले हमने पहली
سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ جو ایٹیچیوڈز ہیں اس عادت کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ لاز کو اوبے کر کے، تو یہ جو ہے یہ رسپونڈنگ ہے۔ کلاس روم جو ڈسکشن ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ڈسکشن ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ڈسکشن ہے، تو اگر اسٹوڈنٹ اس کو اپنی طرف سے کوئی کوسچن ریز کرتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہے یا اپنی طرف سے وہ کچھ ٹیچرز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کلاس روم کی جو ڈسکشن ہے یہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے رسپونڈ ہوگا، اور اسے ہم رسپونڈنگ کہیں گے۔ اب لیب ورک ہے، ادر ایکٹیویٹیز ہے، جیسے لیبارٹری ورک، پریکٹیکل پرفارمنس ہے، یا کمپیوٹر لیب میں جو کمپیوٹر کے آپریشن کی پرفارمنس ہے، آپریٹ کرنا ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے رسپونڈ ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ سب ڈومین ہے افیکٹو ڈومین کا، اور اس کو ہم رسپونڈنگ کہتے ہیں۔ اب تیسرا ہے تھرڈ افیکٹو ڈومین ہے ویلیوئنگ، concerned with worth or value a student attached to a particular object or phenomena۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ جو سب ڈومین ہے افیکٹو ڈومین کی، یہ کہاں استعمال ہوتی ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا کے آگے چلتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے لیکچر چونکہ میرے یوٹیوب چینل سے ایجوکیشنل پیڈاگوجی کے جو لیکچر ہیں تقریباً تمام ٹاپکس وہ کور ہو رہے ہیں 1 by 1، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ نے ان کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور کومنٹ باکس میں جا کے اپنے کومنٹ بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ مسلسل لیکچر ریسیو کرنا چاہیں اپنے سیل فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ، تو آپ بیل آئیکن کو پریس کریں، آن کر دیں، تاکہ جیسا ہی میرے کوئی لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ اسے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ اس کو سن کے مجھے بھی رسپونڈ کر سکیں۔ تو کنسرن ود ورتھ اور ویلیو، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کون سے فینامنا کو کتنی ورتھ دیتا ہے۔ میں مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ ایکچولی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے، کہ اسٹوڈنٹ کس ٹاپک پہ کس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، یہ کس چیز کو زیادہ ویلیو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سمپل ایکسیپٹینس آف ویلیو ٹو مور کمپلیکس لیول آف کمٹمنٹ کنسرن ود ایٹیٹیوڈ اینڈ اپریسیشن۔ تو یہ اپریسیشن اور جو ایٹیٹیوڈ ہے اس سے کنسرنڈ ہے، اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اپریشیٹنگ گڈ لٹریچر اور میوزک، کہ اسٹوڈنٹ لٹریچر کو پڑھ کے یا میوزک کو سن کے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اسے لائک کرتا ہے، تو یا اسے ڈس لائک بھی کرتا ہے، تو یہ اس کو ویلیو دے رہا ہوتا ہے۔ اپریشیٹنگ سائنس، یعنی کہ کچھ اسٹوڈنٹ جب سلیکشن ان کی ہوتی ہے، ان کو آپشن دیا جاتا ہے کہ کیریئر کونسلنگ میں کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں جانا ہے، تو اسٹوڈنٹ سائنس یا آرٹس یا کمپیوٹر یا وٹ ایور جو بھی سبجیکٹ ہے اس کو انٹرسٹ سے اس کو اچیو کرتا ہے، یا اس کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، یا اس کو وہ سلیکٹ کرتا ہے، تو یہ ایکچولی وہ اس کو ویلیو دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تھرڈ افیکٹو ڈومین ہے جو ویلیوئنگ ہے، شوئنگ کنسرن فار دی ویلفیئر آف ادرس۔ اب کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے ویلفیئر میں انٹرسٹ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے سمپل سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کے علاوہ بھی کچھ بچے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایکچولی وہ جو ان کی جو ایٹیچیوڈ ہے، جو ہیبٹس ہیں، جو وہ مینرز سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان مینرز کو دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، یا وہ ایک اسپیسیفک جو سیگمنٹ ہوتا ہے کسی کے ویلفیئر کا، کسی کی ہیلپ کا، تو وہ اس کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں۔ ڈیمونسٹریٹنگ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ۔ اب اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ جو چیزیں یہ ٹیچرز میں بھی پائی جاتی ہیں، اسٹوڈنٹ میں بھی پائی جاتی ہے، کہ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنفلکٹ ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے درمیان، تو وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو ایکچولی وہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو صلح ہے
اس کو وہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں اور ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈیمونسٹریٹنگ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل تلاش کیا جائے. یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لے لیتے ہیں جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں, ان کو حل کرنے کی اگر اسٹوڈنٹ کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اس کو پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے اور وہ ویلیو میں آ جاتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا سب ڈومین ہے افیکٹو ڈومین کا, وہ ہے آرگنائزنگ. تو آرگنائزنگ ایکچولی آرگنائز سے ہے, چیزوں کو ترتیب سے لگانے سے ہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ کنسرن ود برنگ ٹوگیدر ڈفرینٹ ویلیوز, کہ ڈفرینٹ ویلیوز کو اکٹھا کرنا, ایک ریزالونگ کانفلکٹ بٹوین دیم, ان کے درمیان جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنا, بلڈنگ انٹرنل کنسسٹنٹ ویلیو سسٹم. یہ جو رسپونڈنگ ہے اس کو آرگنائزنگ ہے, اس کو یہ بہت اچھے سے کر رہا ہے, ایکسپلین کر رہا ہے آرگنائزنگ کو, کہ انٹرنل جو کنسسٹنس ہے ویلیو سسٹم کی ان کا بلڈ اپ ہے انٹرنل. یا اس کے بعد اگر آپ اس پہ غور کریں جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ لنکیج بٹوین اسٹرینتھ اینڈ لمیٹیشن اور ویکنیس, کہ جو ویکنیس یا لمیٹیشنز ہیں یا اسٹرینتھس ہیں, جیسے آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جو ویکنیس اور اسٹرینتھس ہوتی ہے یا جو تھریٹس اور اپارچونیٹیز ہوتی ہے ان کے درمیان جو لنک ہم نے بلڈ کرنا ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ نے بلڈ کرنا ہوتا ہے, وہ ایکچولی آرگنائز کے معنی میں آتا ہے, یعنی آرگنائزنگ ہے. یعنی سبجیکٹ کو سبجیکٹ سے ریلیٹ کرنا بھی آرگنائزنگ ہے, ایک سبجیکٹ کا دوسرے سبجیکٹ سے تعلق ظاہر کرنا بھی آرگنائزنگ ہے. تو یہ جو آرگنائزنگ ہے یہ ایکچولی آرگنائزیشن سے ہے. اور سمپل از دیٹ کہ جب ہم ہمارے پاس جو میٹیریل ہوتا ہے لرننگ, اس کو ہم ایک ترتیب سے لے کے چلتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, تو وہ آرگنائزنگ ہوتا ہے. اور لاسٹ جو اس کا سب ڈومین ہے وہ ہے کریکٹرائزیشن, اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دس انوالو ڈسکرائبنگ دیئر ٹریٹس, تھاٹس, فیلنگس اینڈ ایکشن ٹو میک دیم بلیویبل اینڈ ریلیٹیبل. اٹ ہیلپس ریڈرز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کنیکٹ ود دا کریکٹرز. ڈسپلےئنگ سیفٹی کانشیس, کہ سیفٹی کانشیس ڈسپلے کرنا مطلب اس کو پرفارم کرنا, اور یوزنگ آبجیکٹیو اپروچ ان پرابلم سالونگ. پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو ٹارگیٹڈ اپروچ ہے, یعنی کہ جو فائدہ دینے والی اپروچ ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا اور پرابلم کو سالو کرنا. مینٹین گڈ ہیلتھ ہیبٹس. کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ دا اسٹوڈنٹ از brushing their teeth in the morning is a health habit which depends on. تو آپ آگے وہ کہہ دیتا ہے ویلیو, کریکٹرائزیشن یا کریکٹرائزنگ, یا اس طرح سے دے دیتا ہے. تو جو بھی ٹرو ویلیو ہوتی ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اور آگے ہے پریکٹسنگ کو آپریشن ان گروپ ایکٹیویٹیز. اب جو کریکٹرائزنگ ہے, جب ہم کلاس میں گروپ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں تو جو بھی ٹیچرز ہیں گروپ ایکٹیویٹیز, یہ جو ٹیچنگ ٹیکنیک ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے, اور ٹیچنگ میتھڈ ہے جو گروپ میں ڈسکشن ہوتی ہے. گروپ ڈسکشن ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کو مختلف سیگمنٹ کے حساب سے اسٹوڈنٹ کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے, آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے, آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے. تو جس اسٹوڈنٹ کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے اگر وہ گروپ کے حساب سے اس کو بہتر پرفارم کرتا ہے تو وہ ایکچولی کریکٹرائزیشن ہے. اور اسکل ٹو ورک ایز اے ٹیم ممبر. اوپر میں نے یہ جو دو چیزیں جو میں نے گروپ ڈسکشن کے حوالے سے بتایا ہے, اس میں
جو سکل ٹو ورک ایز اے ٹیم ممبر. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی ٹیم ممبر کے طور پہ اس کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو نو کرتا ہے، پھر اس کو فلفل کرتا ہے. تو ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے جو رسپانسبلٹی ہے اس کے حساب سے پراپر ٹائم پہ اس رسپانسبلٹی کو پرفارم کرنا، یہ ایکچولی اسکل ٹو ورک ایز اے ٹیم ممبر ہوتا ہے. تو سون آفٹر اسی لیکچر کے اگلے لیکچر نمبر 5 میں انشاءاللہ ہم جو اس کی لاسٹ ڈومین ہے جسے ہم سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں وہ ڈسکس کی جائے گی. آپ لنک رہیے میرے چینل کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹڈ جو پی ایس سی اور این ٹی ایس کے حوالے سے نیوز ہوگی وہ بھی آپ کو اس چینل سے ملا کریں گی، اور جو پیڈاگوجی ہے اس کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی آسان ترین جو طریقہ کار ہے اس سے آپ تک پہنچائے جائیں گے. تو میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا.